बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल लाहौर में एक हंगामा खेज़ दिन और उसकी बाक़ियात आज भी ज़ेर बहस हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अली बिलाल अल मारूफ ज़िल्लेशा जहाँ बहक हुआ, पुलिस का एहलकार भी जहाँ बहक हुआ, कई अफराद ज़ख्मी हुए। उसके बाद से लेके इल्ज़ामात का एक सिलसिला जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। खान साहब की तकारीर पर पाबंदी भी आयद हुई। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। ताहुक्म सानी और फुल बेंच को ये मामला रेफ़र कर दिया। दफ़ा 144 का मामला भी ज़ेर बहस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदालत में गई हुई थी। DC ने इजाज़त अभी तक नहीं दी थी, उसके बावजूद ये रैली का इनेकाद हुआ। अलबत्ता जो होम डिपार्टमेंट है उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के नाम एक ख़त ज़रूर लिखा हुआ, जिससे तासुर मिलता है कि उनके इल्म में है रैली कहाँ से गुजरनी है। अलबत्ता वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि आप एहतियाती तदाबीर को और इदारों के साथ ताउन को यकीनी बनाएँ। तो कई एक इबहाम है सारे कल गुजरे हुए कल के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हुई, हंगामे हुए, लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन, एक कारकुन शहीद हुआ, जहाँ भाग हुआ। इन तमाम मामलात का बगौर आज जायज़ा हम लेंगे और साथ इमरान खान साहब ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया और आज पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी मिले हैं शाम के वक्त। वहाँ वो क्या बात करते हैं इंतखाब के हवाले से, अपनी गिरफ़्तारी के हवाले से, और साथ ये कहते हैं कि चोरों के अलावा सबसे बात करने को तैयार हैं। अगले ही जुमले में वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते, तो फिर वो किससे बात करना चाहते हैं? ये अहम सवाल है, तज़ाद है उनके बयान में। शामी साहब से भी उनकी राय लेंगे। शामी साहब, और ये सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तकारीर पर जो पाबंदी थी वो लाहौर हाई कोर्ट में की। मोहम्मद इशफाक साहब आज वहाँ मौजूद थे। उनको हमने ज़हमत इसलिए दी कि एक से ज़ायद केसेस है जो उन्होंने कवर किए हैं, तो वो नोटिफिकेशन तो मुअत्तल कर दिया ताहुक्म सानी और मामला फुल बेंच को भेज दिया और सारे रिमार्क्स दिए कि ये जमहूरी मुआशरों में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए ऐसी पाबंदियों की। असल में हमारे यहाँ तो हमने एक कवाली सीख ली है ना, ये जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जमहूरियत में बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए आज़ादी इज़हार पर। लेकिन अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ें तो उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आप सब्जेक्ट टू, यानी आप किन हदूद को क्रॉस नहीं करेंगे, पाकिस्तान का किन मुफाद, मौज़ूआत को ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। सही, उसमें अदलिया जो है उसकी वो भी शामिल है और अफवाज पाकिस्तान भी शामिल हैं और भी नज़रियाती मामलात हैं। तो एक तो हमें उन पैरामीटर्स का ख्याल रखना चाहिए। मुआशरे को जंगल नहीं बनाना चाहिए कि हर किस्म की आवाज़ आ रही है और जंगल है, कहीं ढेंचो ढेंचो हो रही है, कहीं जनाब कोयल कूक रही है, कहीं जनाब शेर गुर्रा रहा है और कहीं चीता धाड़ रहा है। और ये क्योंकि भाई जंगल है, जो बोली बोले हर एक, तो इसलिए लेकिन ये पैमाना फिर आप तमाम सियासी रहनुमाओं पर आयत करें, सबके लिए यकसा किसी होना एक के लिए चाहिए। क्यों? लेकिन असल बुनियादी बात क्या है, पहले अपने अंदर एक हद कायम करनी चाहिए। खुद हर शख्स जायजा ले के उसने अपनी बात किस तरीके से करनी है, किन अल्फाज में करनी है, ताकि वो बात कर भी ले और दूसरों को तकलीफ भी ना हो। यानी आप कह रहे हैं कि नौबत ही क्यों आए कि कोई इदारा हरकत में आए या हुकूमत हरकत में आए। ठीक कह रहे हैं, ये बात तो ठीक है। और दूसरी बात ये, अहले सहाफत ने वैसे इसका सबसे अच्छा मजर करके नहीं दिखाया ओवर द ईयर्स, 75-76 वर्षों में। हमारी तो इसी एहतियात में उम्र गुजर गई है। आपका तजर्बा और आपका इल्म आपको सिखाता है कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। तो आप जब भी बोलें और दूसरों को काटने के लिए बोलें, दूसरों को आप चढ़ाने के लिए बोलें, दूसरों को निशाना बनाएं, इस पे गौर करना चाहिए हर शख्स को जिसकी जुबान चल रही है। अच्छा, ये तो एक बात बुनियादी बात ये रखें। दूसरी बात ये है, दुनिया में कहीं जहां भी ये आज़ादी इज़हार जो है उसको हदूद व क़यूद में रखा गया है, वो हद तक इज्जत के कानून के जरिए रखा गया। डेफेमेशन लॉज वहाँ तगड़े हैं ना, डेफेमेशन लॉज तगड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ तो यानी सिटिंग जजेस से लेके और रिटायर्ड जजेस तक वो रोना रोते हैं नहीं कि डेफेमेशन लॉज की हैसियत ही कोई नहीं, हम क्या करें? क्यों ऐसा हुआ है? हमारी अदलिया को इस पर गौर करना चाहिए। नहीं, कानून साजी किसने करनी थी? नहीं, कानून तो मौजूद है, नाफिज नहीं हो रहे। इनकी लोगों की इज्जत जो है
उसकी कोई उनकी तौकीर जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारी फाजल अदलिया की नज़र में बरसों मुकदमे चलते हैं, वकला नुक्ता तराजियां करते हैं। ऐसा नहीं है दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में। लॉ ऑफ डेफेमेशन हो, किसी दूसरे लॉ की जरूरत ही नहीं है आपको। अब इल्जाम अगर आपका गलत है तो आपको पेनलाइज होना चाहिए। आपको फिर ये पकड़ना नहीं है, आपको हर्जाना देना है, साबित करना है, आपको साबित करना है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, यही वजह तावान देना पड़ेगा। यही वजह है कई सियासतदान बरतानिया के कानून, क्योंकि हमारे टीवी चैनल्स की नशरियात प्रोग्राम्स वहाँ नशर होते हैं तो केसेस हारे हैं जी, तौबा की है जी, कानों को हाथ लगाए, लाखों करोड़ों रुपए पे किए हैं पाकिस्तान लेकिन यहाँ आप बैठ के जो मर्जी बात कर उल्टी गंगा बह रही है। इसको पकड़ लो, उसकी जुबान बंद कर दो, उसके लफ्ज मुंह से ना निकलने पाए, उसकी तकरीर पे पाबंदी लगा दो। ओ भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक अशफाक, अगर कानून काम कर रहा है और लोगों की इज्जत महफूज है वो खुद निपट लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अशफाक, क्या कहती है मुअज़्ज़ज़ अदालत? मुअत्तल तो कर दिया लेकिन ये ताहुक्म सानी है, इस पे तफसीली फैसला भी होना है। नहीं, अब तो उन्होंने बड़ी यानी फुल कोर्ट को रेफर किया, लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। फुल बेंच लिखा हुआ था, फुल बेंच को नहीं, लार्जर बेंच को, 3 आदमियों का बेंच होगा, उसको रेफर कर दिया ताकि इस मामले पे अच्छी तरह गौर करके कोई हुक्म जारी किया जाए। जामी साहब, पहले से ही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी पैमरा के नोटिफिकेशन, जो इस तरह के पहले भी नोटिफिकेशन हुए थे, तो उन नोटिफिकेशन पर फुल बेंच बना था और पिछले 2 साल से पैमरा के इन तमाम केसेस पर एक ही फुल बेंच केसेस की समाअत कर रहा है। तो आज जब जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कार्रवाई का आगाज किया तो सलमान सफदर, जो कि तहरीक इंसाफ के वकील थे, और उसके साथ साथ बैरिस्टर अहमद तमसोता, उन्होंने अदालत को ये बताया कि इस हवाले से पैमरा ने क़वाइद व ज़वाबित से हट कर इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। इस पर मौजूद जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने वाज़ेह कहा कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। कैसे एक सियासी जमात के सरबराह की तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। पैमरा के वकील ने अदालत में ये नुक्ता उठाया कि इस तरह के तमाम मामला फुल बेंच के रूबरू ज़ेर समाअत हैं। ये दरख्वास्त पर समाअत अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। अदालत इस दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू भिजवा दे। अदालत ने कहा ठीक है, आपका नुक्ता आ गया तो हम इस पर फैसला करते हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तमाम इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और जब अदालत ने फैसला सुनाया तो पैमरा का नोटिफिकेशन, जिसके तहत इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगाई गई थी, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और साथ ही साथ अदालत ने मजीद समाअत के लिए इस दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू भिजवा दिया और ये कहा कि 13 मार्च को वफाकी हुकूमत, पैमरा और दीगर फरीकैन अपना तहरीरी जवाब फुल बेंच के रूबरू जमा करवाएं। तो अब पीर के रोज यानी 13 मार्च को दरख्वास्त की समाअत आप साथ रहें, क्योंकि आपको जहमत इसलिए दी है कि एक और बड़ा अहम नुक्ता था, शामी साहब कल भी इसका जिक्र कर रहे थे। पैमरा जो है जी, इसका कोई कानून ऐसा है जो जिसमें ये लिखा हो कि हर शख्स की तकरीर को या हर लीडर की तकरीर को लाइव नशर करना जरूरी है? कोई ऐसा कानून है? नहीं। तो ये इसलिए अगर किसी शख्स के बारे में ये शिकायत है कि वो नामुनासिब अल्फाज उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं तो फिर लाइव तकरीर नशर ना करें। आप नहीं हो रही ना, ये देखें सर, आप रिकॉर्ड कर लें। नहीं सर, न्यूज आप थोड़ा डिले कर लें। सुन तो लीजिए सर, न्यूज चैनल्स ने कुछ हिदायत और कुछ अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज को देखते हुए, इसी नुक्ते को ज़हन में रखते हुए डिलेइंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रखा है। एक बात। दूसरा, अब देखें खान साहब, कुछ स्पीचेस ऐसी भी हैं जो रिकॉर्डेड होकर नशर होती हैं और उसमें अगर कोई ऐसी गैर ज़रूरी बात जो समझी जाती है कि शायद अदालत उस पर नोटिस ना ले ले या किसी की तस्दीक ना हो जाए, उस पर बीप लगा दी जाती है। और क्या करें न्यूज़ चैनल्स? यही करना चाहिए ना। अब ये आप गला नहीं घोंट सकते, लेकिन ये कहना कि आप चलाई ना। और खान साहब जो हैं वो रोजाना जनाब तकरीर कर रहे हैं, रोजाना बाकी रहनुमा भी कर रहे हैं, बाकी रहनुमा भी कर रहे हैं, तो किसके आप गर्दन पे अंगूठा देंगे? एक और नुक्ता था जो आपने बड़ा हम कल भी उठाया था कि पीटीआई की रैली, क्या डीसी से उनको इजाज़त मिली या नहीं मिली? ये इशफाक जस्टिस वहीद खान साहब के पास मामला था, तो क्या पीटीआई को इजाज़तनामा उनके पास था डीसी के हाथ से रिसीव हुआ? जामी साहब, बिल्कुल ये दिलचस्प इस हवाले से केस की समाअत हुई और वो इस तरह से हुई जब जस्टिस वहीद खान के रूबरू तहरीक इंसाफ के वकील ने ये कहा कि उनकी रैली को गुज़श्ता रोज रोका गया, कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। तो जस्टिस वहीद खान ने कहा कि
سب سے پہلے آپ اپنی پٹیشن کی پریئر پڑھیں. جب انہوں نے پریئر پڑھی تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ڈی سی لاہور کو ریلی نکالنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے جائیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ پیرا نمبر 2 پڑھیں. جب انہوں نے پیرا نمبر 2 پڑھا تو اس میں خود تحریک انصاف کے وکیل نے یہ مینشن کیا تھا کہ انہوں نے ڈی سی لاہور کو درخواست دی، لیکن اس درخواست ابھی بھی ڈی سی کے پاس زیر التوا ہے، جس پر جسٹس وحید خان نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈی سی لاہور نے آپ کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی. تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی، لیکن ہم نے وہاں پر درخواست جمع کروا دی تھی. جس پر جسٹس وحید خان نے کہا کہ یعنی درخواست جمع کروانا کافی تھا، آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ڈی سی نے فیصلہ نہیں کیا تو آپ کو دوبارہ ہائی کورٹ آنا چاہیے تھا، پھر ہم احکامات دیتے اور پھر ڈی سی اس پر فیصلہ کرتا. لیکن ڈی سی کی اجازت کے بغیر آپ نے ریلی نکالی. تو تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈی سی لاہور کو عدالت میں طلب کیا جائے. جسٹس وحید خان نے کہا کہ آپ جو چاہتے تھے وہ کل آپ نے کر دیا ہے، اب اگر آپ نے دوبارہ ریلی نکالنی ہے تو اس کے لیے نئے سرے سے آپ کو پٹیشن فائل کرنی پڑے گی. یہ پٹیشن اب غیر مؤثر ہو چکی ہے. اس موقع پر پھر وکیل نے کہا کہ آپ سی سی پی او لاہور کو طلب کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیوں انہوں نے کارکنوں پر تشدد کیا. جسٹس وحید خان نے کہا کہ یہ نقطہ آپ کی پٹیشن میں نہیں ہے، ہم نے اس نقطے کی سماعت کرنی ہے جس حوالے سے آپ نے پٹیشن دائر کی ہے. جسٹس وحید خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی جلسے کا سٹیج نہیں ہے، یہ عدالت ہے اور عدالت میں انہی نکات پر بات ہوگی جس کے لیے آپ عدالت آئے ہیں اور جو آپ نے پٹیشن میں لکھا ہے. اس موقع پر جسٹس وحید خان نے کہا کہ میں سی سی پی او کو کیوں طلب کروں جب آپ نے قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے. ڈی سی کی ریل اجازت کے بغیر دفعہ 144 والا معاملہ کس کیس میں تھا جو فوراً حکومت نے کہہ دیا ہم نے اٹھا لی ہے؟ جامع صاحب وہ معاملہ جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں تھا، جہاں پر حماد اظہر کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کو چیلنج کیا گیا تھا. اور جب عدالت نے درخواست پر سماعت ہوئی تو عدالت نے کہا کہ 12 بجے چیف سیکرٹری پنجاب پیش ہوں. تو جب 12 بجے تو پھر جسٹس طارق سلیم شیخ نے دوبارہ کارروائی کا آغاز کیا تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے. تو اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے کہا کہ حکومت نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا. جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ جب نوٹیفکیشن ہی واپس ہو چکا ہے تو پھر اس حوالے سے مزید سماعت نہیں کی جا سکتی. عدالت نے وہ درخواست اسی بنیاد پر بہت شکریہ اشفاق، بہت شکریہ. یہ ڈیٹیلز اس لیے کہ کورٹ کی کارروائی ہیں، پروسیڈنگز ہیں، اور شامی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از بیان کی جائیں. اب دیکھیے شامی صاحب، ایک جگہ ڈی سی سے اجازت نامہ نہیں تھا، یہی بات ہم کل بار بار زیر بحث لا رہے تھے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ 144 اٹھا لی گئی. رپورٹر تھے لیاقت انصاری ان سے پوچھ رہے تھے کیا اجازت ملی تھی. ہاں، انصاری صاحب کا جو نقطہ تھا نا کل بھی، وہ یہ لیٹر تھا. دیکھیے یہ لیٹر جو ہے سر، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے یاسمین راشد صاحبہ کے نام لکھا ہوا ہے 7 مارچ کا، یعنی اس ریلی سے ایک دن پہلے کا. اور اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے کہ آپ نے ریلی نکالنی ہے، درخواست دی ہے، اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں، اس میں ان کا تعلق نہیں ہے اس سے اجازت سے، ہوم ڈپارٹمنٹ کا. کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے ریلی نکال دے. اس کے لیے باقاعدہ اجازت لینی چاہیے ضلعی انتظامیہ سے. اور آج کل جو حالات ہیں دہشت گردی کے، امن و امان کے، اس کا روٹ طے ہونا چاہیے، اس کا وقت طے ہونا چاہیے. اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی، آپ عدالت جائیں اور عدالت کو کہیں کہ ہمیں اجازت لے کے دی جائے. ایک بات یہ تو اصولی بات ہے نا، سنیں نا، اصولی بات ہی کرنی ہے نا ہمیں. دوسری بات یہ ہے، آپ کو دفعہ 144 لگ گئی، آپ کو اعتراض ہے، عدالت میں جا کے چیلنج کریں اس کو. راستہ آپ نے قانون کا اختیار کرنا ہے. جہاں آپ قانون توڑیں گے پھر قانون بھی آپ کو توڑے گا. اور میں یہ جو کارکن ہمارے ہیں، یہ ڈنڈے اٹھا کے بڑے بڑے، وہ ڈنڈے جو ہیں اگر ایک ڈنڈا کسی کو پڑ جائے اس کی جناب سر پھٹ سکتا ہے، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. ڈنڈے اٹھا کے کارکن کیوں آتے ہیں؟ کارکنوں کو پرامن رہنا چاہیے. اور یہ تو بنیادی اخلاقیات کی سر آپ بات کر رہے ہیں نا، لیکن یہ پیمانے پر تمام سیاسی جماعتوں پر مجھے اس سے غرض نہیں ہے نا سر. ایک سیاسی جماعت کی ریلی جو ہے اس کے لیے پروٹوکول بھی ہے، اس کو این او سی بھی مل رہا ہے. آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. سر یہ فیکٹ ہے. جو بات اس وقت زیر بحث ہے اس تک اپنی بات نہیں، اس کا موازنہ پھر پیرلل بھی ہوگا. ان کو انہوں نے اجازت لی،
وہ این او سی میں نے شیخوپورہ میں رانا عثمان صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مجھے یہ دکھا دیں کہ کہاں این او سی. کچھ لیگی رہنماؤں سے پوچھا, ابھی تک پروڈیوس نہیں کر سکے, نہیں پروڈیوس کر سکے. سرکاری چینل نہ صرف اس ریلی کوریج کرتا ہے, اس ریلی کے لیے پروٹوکول بھی لگتی ہے, سیکیورٹی بھی ملتی ہے. اس ریلی کے اوپر, اس ریلی کے دوران جوڈیشری کے ذمہ داران اور سابقہ فوجی ذمہ داران کے نام بھی لے جاتے. وہاں سینسرشپ کیوں نہیں ہوتی؟ تصادم ہوا کیا سر؟ جھگڑا ہوا نہیں, وہاں جھگڑا تب ہوگا جب پولیس روکے گی. وہ بات تو سن لینا, آپ کو کیونکہ خلطے مبس کرنے کی عادت ہو چکی ہے. سر آپ بیان کریں. آپ کا کام ہے ہر معاملے میں اس کو الجھانا. نہیں, پیرلل ڈرا ہوگا سر. ہم بات کر رہے ہیں جہاں بندے مر گئے, وہاں تو یہ نقطہ آپ کا, جہاں تصادم ہوا صحیح. اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جب کوئی دوسری ریلی ہو یا تیسری ریلی ہو یا چوتھی ریلی ہو, ہر جگہ یہی معیار ہونا چاہیے, یہی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے. تو جب آپ اتنی بڑی بڑی سیاسی, اب ایک بچہ جو ہے جہاں بحق ہو گیا, ایک پولیس والا جو ہے, اس کی بڑی تفصیلی پولیس والا بھی جی اس کی بھی بازی ہار گیا. اب اس پہ آ جائیں, اس لڑکے کے اوپر جو علی بلال المعروف ذلہ شاہ ہے. ایک تو یہ ایک موجی سا ملنگ طبیعت کا بچہ تھا, 40 سال کے قریب, جنونی تھا, یعنی عاشق ذات تھا. وہیں اکثر ہم جب یہاں گئے ہیں, زمان پاک آنا جانا ہوا, وہاں بیٹھا رہتا تھا. بھئی دیکھیں, ان کے والد نے یہ کہا ہے کہ وہ روزانہ صبح 5-7 اخبار خریدتا تھا اور خان صاحب کی تصویریں اس میں سے کاٹتا تھا اور ان پر رجسٹر پہ لگاتا چلا جاتا. ایسا ہی. تو خان صاحب سے عشق میں مبتلا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں نا. آپ المیہ سنیے نا. المیہ یہ ہے کہ ایک تصویر یہ پیش کی گئی کہ یہ شخص جو پولیس کسٹڈی میں ہے, یہ فوٹیج پرانی ہے جو جیل بھرو تحریک کے دوران ہے, کل کی فوٹیج نہیں ہے. تو اس کی حقیقت واضح کی ہے زہیب کاظمی صاحب ہیں, پی این این ٹی وی سے وابستہ ہیں, جنہوں نے 19 گھنٹے پہلے, انہوں نے, اب تو خیر زیادہ گھنٹے ہو چکے ہوں گے, اس پولیس وین کی فوٹیج میں نشر بھی کر رہا ہوں ان کی اجازت سے, وہ بنائی کیونکہ انہوں نے پہچانا ذلہ شاہ کو, کیونکہ معروف کردار ہیں, اور انہوں نے سے گفتگو کی اور بتایا کہ یہ آج کے دن کی ہے. اور یہ وہ بتا رہے ہیں زہیب کاظمی کہ یہ فوٹیج انہوں نے 4:24 4:30 پہ دوپہر کے وقت اپنے آفس بھجوا دی. یہ جو پولیس وین ہے, یہ کوئی 10-12 لوگوں کو لے کے, جو سبز گنبد والی مسجد ہے مار روڈ پہ, مسجد خضرہ, وہاں پہ یہ کوئی گھنٹہ کھڑی رہی 5:30 تک. اب 5:30 سے لے کے جبکہ آن ریکارڈ آ گیا کہ فوٹیج میں کہ یہ شخص جو ہے 10 دیگر افراد کے ساتھ پولیس وین میں ہے, تو 5:30 کے بعد اگلا وقت ہمارے پاس آتا ہے 7:07 پہ, اور یہ سروسز ہاسپٹل کی وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ایم ایس کے دستخطوں سے جاری ہوا کہ یہ شخص جو ہے ان نون ان اٹینڈڈ ریسیوڈ ہوا ہے, اور یہ بی پی لیس ہے, پلس لیس ہے, اور ریسیوڈ ایز ڈیڈ ہوا ہے. تو اب یہ 1.5 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا اب آپ سنیں کہ یہ شخص جان کی بازی ہار گیا. اس کا ایک اور تضاد دیکھیے سر, ایک نقطہ تو یہ جو فوٹیج ہے, ہاں جی, ہسپتال کی, ہاں جی, ہسپتال کی فوٹیج اور ہے, اس میں تو ایک شخص ڈیڈ ہے نا جی, جہاں محمود الرشید صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اس کو گاڑی جو ہے کوئی چھوڑ کے گئی ہے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ایک بلیک کلر کا ویگو ہے, اس پہ بھی 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ کوئی ادارے کی ویگو ہے, ایک رائے یہ کہ پرائیویٹ شخص چھوڑ کے آیا ہے. لیکن جو یہ ایم ایس لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اٹینڈڈ ملی ہے یہ. اب جو یعنی ایک کوئی اس کو پھینک گیا یہاں, یہ ان کی ابھی تک. لیکن جو سب سے بڑا تضاد ہے, جو میں نے فوٹیج زہیب کاظمی کی اور جو یہ سروسز ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ دکھایا, یہ تو ایک اور ثبوت آ گیا. پھر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے, ظاہری بات ہے لوگ منظر عام پر تو نہیں اب بات کر سکتے, کہ وہ تشدد زدہ لاش ہے. دوسری بات, جو ایف آئی آر ہے, پرچہ جو پولیس نے کاٹا ہے جو ریس کورس میں, اس ایف آئی آر میں پولیس یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے ہماری جھڑپ ہوئی, ہم انہیں روک رہے تھے پی ٹی آئی کارکنان کو, تو اس بیچ ہمیں جو یعنی واٹر کینن اور آنسو گیس استعمال کرنی پڑی, جس سے پی ٹی آئی کے مسلح کارکنان میں بھگدڑ مچ گئی, اور ساتھ انہوں نے نومینیٹ کیے اس کلنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو, حسان نیازی, فاروق حبیب, فواد چودھری, حماد اظہر, محمود الرشید اور دیگر کو. تو پولیس آگے یہ لکھ رہی ہے کہ جب بھگدڑ مچ گئی تو ہمارے کئی پولیس اہلکار جو ہیں وہ مضروب ہو گئے, یعنی زخمی ہو گئے. تو ان کو بحفاظت برائے علاج, معالجہ اور طبی ملاحظہ کے لیے سروسز ہسپتال لے جایا گیا. اب جب وہ علاج معالجے کے لیے وہاں گئے تو ایف آئی آر کہتی ہے کہ وہاں معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی کے زخمی کارکنان بھی برائے علاج معالجہ سروسز ہسپتال لائے گئے ہیں, جن میں سے ایک کس کارکن جاں بحق ہو گیا, جس کا بعد از دریافت نام و پتہ علی بلال ول لیاقت فلاں فلاں معلوم ہوا.
اور مزید 6 پی ٹی آئی کے اراکین بھی وہاں پہ زخمی حالت میں پائے گئے ہیں۔ تو یہ متذکرہ بالا قیادت کی مار اکسانے پر باہم ہم مشورہ مسلح ہو کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت امن و امان کو پامال کیا گیا۔ چلیے یہ تو پولیس کی ایف آئی آر ہے نا سر، میرا اس پر اتنی تفصیل میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صاحب 4:30 بجے کا وقت لکھ رہے ہیں، 4:24 پہ زہیب کاظمی وہ فوٹیج بنا رہا ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے جی، اور حامد میر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ میں تصدیق کر دی کہ یہ وہی ہے، 4:30 کی یہ ایف آئی آر ہے۔ تو یہ پولیس کیسے پہلو طئی کر سکتی ہے جبکہ وین میں سوار وہ شخص 4:30 بجے سے لے کے 5:30 تک، زہیب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھی وہاں وین 4:24 کی انہوں نے فوٹیج جاری کی ہے، پولیس کہتی جی ہم جب سروسز پہنچے تو پتہ چلا ایک بندہ وہاں مرا پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ تو عجب بات ہے۔ اب یہ بات ہے کہ یہ جو نوجوان جو ہے جو جاں بحق ہوا اور اپنا جس کا گھر بے چراغ ہو گیا، بات یہ ہے کہ اس کی اب تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک کمیٹی بنائی ہے 3 رکنی، لیکن یہ ایف آئی آر کا کیا کیجیے گا؟ نہیں، جو بھی ہے اس کی تحقیقات ہو، آیا وہ کسٹڈی میں انتقال ہوا ہے اس کا، یا ہلاکت ہوئی ہے، یا سڑک پر کسی واقعے کے دوران ایسا واقعہ ہوا ہے؟ یہ سوال بھی درست سوال ہے نا۔ لیکن جب وہ شخص آخری بار دیکھا گیا پولیس وین میں 4:24 پہ، ایک چینل کے صحافی نے فوٹیج بنا کے اس سے بات کی، تب تک وہ حشاش بشاش تھا، بالکل ٹھیک، وہ زخمی حالت میں نہیں تھا۔ اب کیا پولیس یہ ریکارڈ دے سکتی ہے کہ جی ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ اسی لیے اس پھر کی تو بات تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر پولیس کسٹڈی میں اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو ان پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ یہ ابھی کاظم خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے، بشکریہ حسن رضا صاحب کے توسط سے میں بریک میں ان سے کنفرم بھی کر لیتا ہوں کہ علی بلال کو ڈیڈ ریسیو کرنے کا جس ڈاکٹر نے بتایا، ڈاکٹر مختار، ان کے تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، اس کو بھی مزید تفتیش کرتے ہیں شامی صاحب، اگر آپ کی کوئی بات رہے گی پوری کر لیں، ورنہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی کل کے ہنگامہ خیز دن کی اور علی بلال عرف ذلے شاہ کی جو جہاں بھاگ ہوا اس پہ جو صورتحال بنتی ہے، فرق تناظر میں پولیس رپورٹ اور جو میڈیکل ہے، جو سوال اٹھتے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھتی ہیں۔ اب اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے یا عدالتی کمیشن بنتا ہے یا کوئی اور صورت، اس کے ذمہ ہوگا کہ اب اس کی تحقیق کی جائے کہ آخر یہ شخص کہاں اس پہ تشدد کیا گیا، کیسے یہ جہاں بھاگ ہوا، کیونکہ یہ حقائق سامنے آنے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف تو برملا کہہ رہی ہے کہ نگران سرکار اس کی ذمہ دار ہے اور نگران وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہونا چاہیے، وہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، جی سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سراغ لگنا چاہیے، واقعہ کیسے پیش آیا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو پولیس کا اہلکار ہلاک ہوا ہے یا جاں بحق ہوا ہے، اس کی تفصیل پولیس نے بھی جاری نہیں کی ابھی تک۔ ہاں جی، وہ بھی آ جانی چاہیے، وہ بھی آنی چاہیے، کن حالات میں جی یہ سانحہ ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر فرید ملک صاحب تو کہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لگی ہے دفعہ 144 یہ میلافائڈ انٹینشن ہے پولیس کا۔ میلافائڈ انٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ اور تو اور اور دیکھیے آپ پروفیسر ہیں، آپ لوگوں کو سبق دیں کہ قانون کا احترام کریں۔ یہ تو آپ ایوب خان کے دور میں ہاں جی، جب یہ لگتی تھی دفعہ 144 تو جلوس نکالتے تھے لوگ، اچھا وہ 3-3 فٹ کا فاصلہ دے دیتے تھے، رکھتے تھے ہاں جی، دانستہ، ہاں جی، تاکہ وائلیشن نوٹ نہ ہو۔ وائلیش نہ ہو، اور کیونکہ اس میں ہوتا ہے نا اتنے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے دو افراد کے درمیان، اس طرح جلوس نکلتے تھے، اور جلوس بڑا بھی دکھتا ہوگا، بڑا بھی پورا مال روڈ بھر جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ، دوسری بات ملک طارق علی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈنڈے اور غلیلے لے کے کیوں گئے تھے کارکن پی ٹی آئی کے، تو اس لیے اس کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اس کو بالکل آپ یہ عادت نہ ڈالیں، کارکنوں کو ان کو نہتے ہونا چاہیے، قانون کی وائلیشن جو ہے نہیں کرنی چاہیے، ڈنڈے کے استعمال کی نوبت نہیں آنی چاہیے، یہ ایک اپنے کارکنوں کو ڈسپلن دیں۔ اور یہ جو خان صاحب نے آج اس کے والد کو اپنے ہاں بلایا، اس سے تعزیت کی، کل رات، ہاں اس پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ خود جانا چاہیے تھا انہیں۔ نہیں اگر تو ان کا جنازہ، نماز جنازہ اس کی ادا ہوتی، ہوئی ظاہر ہوئی، تو خان صاحب کو اس میں شریک ہونا چاہیے تھا۔
کارکنوں کو ہونا یعنی حوصلہ ملنا چاہیے اگر وہ کسی کاز کے حوالے سے لیے خان جان صاحب دیتے ہیں. اس حوالے سے عمومی طور پر خان صاحب کے حوالے سے شکایت رہی ہے, ہم نے بھی اس کا اظہار کیا, لیکن وہ اور ان کے قریبی احباب یہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کنسرنز پرائمرلی. تو اسے یاد اپنی جگہ اس سے مجھے یاد آ گیا جو ان کا کل انٹرویو, آج بلکہ انٹرویو تھا برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ بھی, اور پھر ہمارے صحافی دوستوں سے بھی ملے, کچھ اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے تھے, کچھ مقامی صحافی بھی تھے. تو کہتے ہیں جی میں سیاسی آدمی ہوں, اس پہ میں نے اب بات کرنی ہے, آپ کی رائے بھی لینی ہے. اور عمر جٹ صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں, اسلام آباد سے بالخصوص آئے ہوئے تھے, خان صاحب نے یاد کیا تھا کہ آئیں آپ سے ملنے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی آدمی ہوں, سب سے بات کروں گا, اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں, اس کا بھی اظہار کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں چوروں سے بھی بات نہیں کرنی. تو سوال میرا یہ اٹھتا ہے جو آپ کے تجزیے کے لیے رکھوں گا, پھر کس سے کرنی ہے؟ تو ہم سے ہی کر لیں. ہم سے ڈیلی کرتے ہیں. عمر, آرمی چیف کو دعوت دی, نہ شہباز شریف صاحب کو, اور بات چیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کس کانٹیکس میں وہ بات کر رہے تھے؟ جو میں نے ایک سوال اٹھایا اس کا ذرا مفہوم سمجھائیں نا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یعنی کس سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے کون؟ جی السلام علیکم. جی جامی صاحب, اصل میں آج جو ملاقات ہوئی اسی میں یہ سوال ہوا تھا. ایک صحافی ہمارے دوست ہیں بول ٹی وی کے, عباس شبیر, انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کے حوالے سے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ شہباز شریف سے ملنے کے لیے آپ کو دعوت دی گئی, کہا کہ آپ ان سے ملیں, اور آپ نے پھر آرمی آپ کے حوالے سے بات آئی کہ آپ نے آرمی چیف سے ڈائریکٹ ملنے کی بات کی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں, اور اب ایک بار دوبارہ اب میں خطاب آج کروں گا, اور اس پہ بھی میں یہ بات کروں گا کہ میں نے کسی سے بھی ملاقات کے لیے نہیں کہا, اور جن کے ساتھ مجھے ملاقات کرنے کا کہا جا رہا ہے میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتا. مراد ان کی شہباز شریف کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے تھا. اور آپ کا سوال جو آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اس پر ہم نے بھی ان سے بات کی کہ آخر پھر کون ہے جس سے آپ بات کریں گے؟ اگر آپ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ اداروں سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو انہوں نے اس پر کہا کہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو جس پر اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. اس حوالے سے تو ہم ریڈی ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن یہ اگر یہاں سے بات سٹارٹ کریں کہ ہمارے کیسز ختم کیے جائیں اور وہ نیب ترامیم میں ہم ان کا ساتھ دیں, اور دیگر معاملات میں جہاں پر یہ اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں, تو وہاں پر میرے بات کا مقصد یہ تھا کہ میں ان تمام معاملات میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا, اور میں ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. تو اب اس کے علاوہ بھی بات چیت ہوئی, اور عدالتوں کے حوالے سے بھی ہم نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے آج واضح طور پر یہ کہا کہ جو عدالتیں ہیں ان میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت تقسیم پیدا کی جا رہی ہے, اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ منصوبہ ہے باقاعدہ, کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں اب وہ سپریم کورٹ کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں, اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ معاملات اگر سپریم کورٹ میں آئے تو یہ وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملے گا. تو یہ اب اس سے پہلے ہی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ کا جو ججز ہیں ان پر یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے صاحب کی کانفرنس جو ہوئی اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام جو آج احسن اقبال نے بات کی ہم اس کا ساتھ دیں گے, اور کھڑے ہیں ہم عدلیہ کے ساتھ. اس کے علاوہ ان کی مطلب انہوں نے کس سے بات کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, ان سوالوں کا کوئی جواب آپ کو نہیں مل پایا, وہ ہوا میں تیر چلاتے رہے. جی جناب, شام صاحب بالکل یہ جو اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے واقعی میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. وہ بار بار بس انہوں نے جس کا ذکر میں کہ میں ان چوروں سے بات نہیں کرنا چاہتا, اور میں نے آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے کسی سے نہیں کہا. بالکل ٹھیک. اچھا, وہ جو آرمی چیف سے ان کا رابطہ یا جو کس نے کس سے ملنا, اس بابت تو ہم کل کے نقطہ نظر میں خبر دے چکے. کل پھر بڑے فون بھی آئے مجھے کہ جی کن دو افراد کا آپ ذکر کر رہے تھے. ظاہری بات ہے وہ تو نہیں میں شیئر کر سکتا, لیکن سر بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پھر, بہت شکریہ عمر, آپ نے گفتگو کی, ان سے ملاقات کا احوال بیان کیا جو وہ آپ سے بات کر رہے تھے. یہ دیکھیں سر, وہ کہتے ہیں جی کہ جس جماعت کے ساتھ ملک کے عوام ہو تو اسے بیساکھیاں درکار نہیں ہوتی. درست بات ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ برطانوی نشریاتی ادارے کا انٹرویو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ فوجی قیادت تبدیل ہونے سے ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کوئی فرق آیا, تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سوچا تھا کہ نئی قیادت آئے گی عسکری تو تبدیلی آئے گی, لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہے بلکہ سختیاں بڑھ گئی ہیں. یہ بھی انہوں نے ذکر کیا.
اور ایک بات جو برطانوی نشریاتی ادارے کی خاتون صحافی نے ترہب اصغر نے ان سے بار بار پوچھی، واضح کر کے پوچھی، تو کہ اگر یہ چور ہیں، مفہوم یہ ہے، اور آپ ان سے نہیں مل بیٹھنا چاہتے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ چیف کو بھی ملنا نہیں چاہتے، بیساکھیوں کی ضرورت نہیں، تو پھر کس سے بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے برجستگی میں جواب دیا، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، کہ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کروا دیں، اور الیکشن کے لیے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر خان صاحب جو ہے نا اب ہم سے نکل آئیں اور ٹمک ٹوئیاں نہ ماریں. دیکھیں ایک بات تو یہ طے ہے. البتہ ایک اور جملہ تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کپتان کے بغیر میچ کھیلنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، اس بیچ میں کپتان کو پکڑنا چاہتے ہیں، ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس موقع پر ان سے ایک اور سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ کی عدم موجودگی میں اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پارٹی، حالیہ دنوں چودھری پرویز صاحب صدر کے طور پر آئے ہیں، تو کس کے حوالے پارٹی کی باغ دوڑ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا وائس چیئرمین. ہمارا ہیرارکی آرگنائزیشن اگر ان کو بھی پکڑ لیے جائے تو پھر شاہ صاحب نہیں پکڑے جاتے سر، ابھی بس چند دنوں کے لیے گئے تھے، وہ ویسے بیمار ہیں. جی چودھری پرویز الہی کے پاس آ گئی قیادت پر. جی چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس انہوں نے کہا وہ ان کو ہم نے آنری ان کا آنر کیا، ہم نے آنر کیا ہے، ظاہر ہے، اور کیونکہ ان پہ بڑا دباؤ تھا کہ نون لیگ کا ساتھ اور ہمارے ساتھ نہ ہو، تو ہم نے ان کو آنر کیا، اس لیے ان کو صدر کا عہدہ دیا ہے. سلیم صافی صاحب تو بغلے بجا رہے ہیں کیا کہ بس مسلم لیگ کاف بن گئی. کاف بن گئی؟ کاف سے یاد ہے کہ چوہے سرور صاحب کاف لیگ میں جا رہے ہیں، چوہے شجاعت صاحب. چلیے آپ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، میں بریک لے لوں، چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو شامی صاحب اگر یہ بات خان صاحب کی درست مان بھی لی جائے کہ مقبول سیاسی جماعت کو ضرورت نہیں ہے چوروں سے بات کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، تو یہ کافی ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کپتان جو ہوتا ہے نا ایک نہیں ہوتا، جو میچ ہوتا ہے نا دو ہوتے ہیں. دو ہوتے ہیں. ہاں تو اگر دونوں ٹیموں کے کپتان ہوں گے تو میچ ہوگا نا، یا دو ٹیمیں ہوں گی، ایک ٹیم کا تو معاملہ نہیں ہے. اور صرف کپتان نہیں ہوتا، پھر 11 کھلاڑی بھی ہوتے ہیں نا جن کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی میچ کھیلتے ہیں. تو خان صاحب یہ بات سمجھ لیں، دوسری ٹیم کا ہونا بھی ضروری ہے اور کھلاڑیوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اکیلا کپتان جو ہے نا وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا، نہ ہاکی کھیل سکتا، نہ فٹ بال کھیل سکتا، اور سیاست بھی نہیں کھیل سکے. صحیح. اس لیے خان صاحب کو حق حاصل ہے اپنی کمپین چلانے کا، انتخاب میں حصہ لینے کا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر بات کرنے کا، ہر بات کہنے کا. اور اگر ان کے اس حق کو کوئی سلب کرے گا ہم احتجاج کی صدا بلند کریں گے. ایک اور سلوشن بھی تو ہے نا، اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن خان صاحب یہ سمجھ لیں کہ ان کو دوسرے کھلاڑیوں کو بھی تسلیم کرنا ہے، دوسری ٹیموں کو بھی تسلیم کرنا ہے. بھئی تبھی تو، وگرنہ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو الیکشن پھر تو ہوگا ہی نہیں، میچ ہی نہیں ہوگا. وہ مشکل ہے، وہ مشکل، پھر میچ کیسے ہوگا؟ وہ مشکل ہے، وہ اس کے بارے میں تو واضح کر چکے ہیں. اگر لاہور قلندر ہی درمیان میں ہو یا میاں والی قلندر ہی ہو، ابھی ختم ہوئی بات. میاں والی قلندر بھی جلد بن سکتی ہے. عرض یہ ہے کہ ایک اور فارمولا بھی ہے کہ اگر کسی باوجود خان صاحب اگر کچھ شخصیات کو نہیں دیکھنا چاہتے یا ملنا نہیں چاہتے، تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب کو امپاور کر دیں کہ تحریک انصاف سے جب بھی کسی سیاسی معاملے پہ، چناؤ کے معاملے پہ یا کسی اور اہم ملکی معاملے پہ بات چیت کرنی ہے تو میری طرف سے یہ دو لوگ ہیں جو نمائندگی کریں گے. وہ امپاور کرنے کا تو سب سے آسان نسخہ ہے. وہ کیا؟ کوئی گرفتاری پیش کر دیں اپنی، تو شاہ محمود قریشی صاحب خود بخود امپاور ہو جائیں گے. تو خان صاحب ذرا آرام کریں اور شاہ صاحب کو ذرا دکھانے دیں جوہر اپنے. اور شاہ صاحب جو ہے وہ نام بھی نہیں کریں گے ملاقات سے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی مذاکراتی عمل سے دور نہیں ہٹیں گے. بھئی ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل؟ کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا؟ مقابلہ کسے کرنا ہے؟ جب نواز شریف صاحب جو تھے ان کو مقابلے سے باہر کیا گیا نا، اب طرح طرح کی کہانیاں آ رہی ہیں. ہماری بہن مریم روزانہ چیختی چلاتی ہیں، چور مچاتی ہیں، وہ واقعات یاد دلاتی ہیں. تو کبھی فیض صاحب کا ذکر آتا ہے، کبھی باجوہ صاحب کا، کسی اور کا. نہیں آج کل باجوہ صاحب کا ذکر نہیں کر رہی. ثاقب نثار کا. نا باجوہ صاحب کا ذکر نہیں کر رہی ہیں آج کل. چلیے نہیں کر رہی، مگر کسی کا تو ہو رہا ہے نا. بات تو دعائی تو دی جا رہی ہے نا. چلیے وقت ختم ہو گیا. جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وقت ختم. بھئی بات یہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہ ہو نا. نہ ہو، یہ بات ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اجازت. اللہ حافظ.